नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुराकाए गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आप सब अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों के अंदर आपको याद होगा तामीर शख्सियत के हवाले से एक जामे पैकेज मैंने दिया था जिसका नाम था आइडियल लाइफ पैकेज ILP। आज जो नुस्खा देने जा रहा हूँ इसको आप उसी की एक्सटेंशन समझ सकते हैं या फिर ILP का पार्ट 2 का नाम भी इसको दिया जा सकता है। इस नुस्खे के फ़वाइद क्या होंगे? बड़े बड़े 3 फ़वाइद आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, ILP पर अमल पैरा होने के लिए ये जो नुस्खा है ये एक बूस्ट अप डोज का काम देगा, यानी इसकी मदद से इसके ज़रिए से उस पर अमल पैरा होना भी आसान हो जाएगा। नंबर 2, हमारे अंदर जो जहर बढ़े हुए हैं, मनफी सोचें, वहम, वसवसे, डर, खौफ, अंदेशे, पछतावे, हसरतें और पता नहीं कैसे कैसे जहर हैं जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो दीमक की तरह चाट रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी को और हमारी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी ग्रोथ के अंदर एक रुकावट बने हुए हैं। उन जहरों को ख़त्म करने, उन्हें कम करने, उन्हें मैनेज करने, सेटल करने में मदद मिलेगी। और नंबर 3, हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो माहौल हैं, उसके अंदर जो मुश्किलात हैं, जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको कम करने में और इन परेशानियों के अंदर हमारी माली मुश्किलात भी शामिल हैं, इनको कम करने में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नुस्खा से हमें मदद मिलेगी। आप देखें कितने फ़वाइद हैं, ये 3 मैंने जो गिनवाए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार हैं। मेन मैंने 3 बताएं और इतने बड़े फ़वाइद को हासिल करने के लिए मज़े की बात यह है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़नी, ना तो कोई ख़ास वक़्त हमें देना पड़ना है और ना कोई और बहुत ज़्यादा किसी मशक्क़त का कोई अमल है जो करना पड़ना है, बल्कि दिन रात के औकात में चलते फिरते बग़ैर किसी ज़हनी तरद्दुद और परेशानी के इस नुस्खे पर अमल होता चला जाएगा और इसके फ़वाइद और समरात हमारी लाइफ के अंदर शामिल होते चले जाएंगे। इस नुस्खे का नाम क्या है? इसको मैंने अज़्ज़िक्रुद्दवाम का नाम दिया है। अज़्ज़िक्रुद्दवाम एक टर्म है, एक इस्तिलाह है। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी जगह जगह पर उसको इस्तेमाल किया, मक़ालाते हिकमत में और भी कई जगहों पर पढ़ने में आती है। अज़्ज़िक्रुद्दवाम का मतलब है दायमी ज़िक्र, यानी ऐसा ज़िक्र जो किसी वक़्त, किसी जगह और किसी तादाद का पाबंद ना हो। आप देखते हैं सिप के अंदर, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर हमारे जो भी अज़कार हैं वो बाकायदा एक लिमिटेड हैं, मखसूस हैं कि ये ज़िक्र आपने इतने मिनट करना है या इतनी दफ़ा करना है, फ़लाँ मामला ऐसे करना है। तो ऐसा ज़िक्र जो ख़ास जगह का, वक़्त का या तादाद का पाबंद ना हो, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते और मुख्तलिफ़ काम करते हुए उसे बग़ैर किसी तादाद के करना हो, उसको अज़्ज़िक्रुद्दवाम कहा जाता है, दायमी ज़िक्र, हमेशा वाला ज़िक्र। जो लोग भी दीनी और रूहानी ज़ौक़ रखते हैं वो आम तौर पर इस तलाश में होते हैं
کہ کوئی ایسا وظیفہ ہمیں ملے متعینہ وظائف اور معمولات اور اشغال کے علاوہ، کوئی ایسا وظیفہ ہمیں ملے جو ہم نے بغیر کسی تعداد کے بلا تعداد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مختلف اوقات میں پڑھنا ہو۔ ایک تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک کلوز ریلیشن جنریٹ ہوتا رہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، شہباز بیٹے نے یہی کویشچن مجھ سے کیا، اور میں ان دنوں کے اندر بالکل اس ورکنگ کو تقریباً فائنل مراحل میں پہنچا چکا ہوا تھا، اور یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوا تھا کہ کمنگ گوشہ عافیت میں میں نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے اس سوال کے جواب کے لیے آپ آنے والے گوشہ عافیت کا انتظار کریں۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دینی کوئی روحانی ذوق ملا ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بھی ملے جو مقررہ وظائف اور مقررہ اعمال سے ذرا ہٹ کر ہو، اور اس کو بغیر کسی تعداد کے ہم نے پڑھنا ہو، تو اس کی برکتیں ثمرات ہماری زندگی میں شامل ہوں، اور ساتھ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ بھی برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سلاسل اور مختلف اولیاء کے ہاں اپنے اپنے طریقے ہیں۔ کئی جگہوں پر کوئی باقاعدہ ایک ذکر مخصوص ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی آپ نے عام حالات میں چلتے پھرتے یہ پڑھنا ہے یا یہ ذکر کرنا ہے، اور بعض مشائخ کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر کسی پرسن کے مطابق، پرسن کو دیکھ کر اس کے حسب حال اس کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل تجویز کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میری بھی زندگی بھر کے تجربات کا، مشاہدات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں نے بھی ساری زندگی بھر اس ٹاپک پر بھی، اس نقطے پر بھی سوچ بچار کی ہے کہ کون سا ایسا وظیفہ ہو، کون سا ایسا عمل ہو جو کسی جگہ کا، کسی تعداد کا پابند نہ ہو، بندہ چلتے پھرتے بلا تعداد ہر حال میں ہی وہ کر سکتا ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کو بے شمار برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئیں۔ چنانچہ سوچ بچار کے بعد، مدتوں کی غور و فکر کے بعد، جو کمپریہنسو پیکج میں نے اس حوالے سے، جو جامعہ نسخہ میں نے لائف مینجمنٹ کلب کے لیے، ویلنس کلب کے ممبران کے لیے جو ایک نسخہ میں نے اس حوالے سے تجویز کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ اتنا جامع ہے، اتنا کمپریہنسو ہے کہ اب اس کی موجودگی میں آپ کو اس حوالے سے کوئی تشنگی نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے ساری زندگی کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے، اس عمل کے جو اثرات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، وہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر انشاءاللہ دکھائی دیں گے۔ وہ وظیفہ یا وہ عمل یا وہ الذکر و دوام ہے کیا؟ یہ میرے ہاتھ کے اندر پیپر پکڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو مین ہیڈنگ ہے وہ الذکر و دوام کی ہے، اور بالکل ILP کی طرز پر، آئیڈیل لائف پیکج کی طرز پر ہی اس کے اندر بھی ایک مثلث بنی ہوئی ہے۔ اس مثلث کے 3 کونوں پر آپ کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور ایک چیز درمیان میں ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ سب سے اوپر نمبر 1 ہے استغفار، اور نمبر 2 کے اوپر ہے شکر، نمبر 3 پر ہے دعا، اور نمبر 4 پر سینٹر کے اندر ہے وقوف قلبی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے الذکر و دوام کے اندر شامل کی ہیں، اور ایک ایسا انشاءاللہ کمپریہنسو پیکج بنایا ہے، ایک نسخہ بنایا ہے کہ جو ہماری لائف کے اندر بہت سارے خوشگوار نتائج اور اثرات پیدا کرے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ الذکر و دوام یہ ہے کیا، نسخہ کیا ہے، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اور اس کے ثمرات کیا کیا ہیں، کس کس شکل میں ہیں جو ہمیں ملنے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو اس پر کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے استغفار کا۔ استغفار کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے کہ اپنے گناہوں کے اندر ایک ندامت کا احساس فیل کرتے ہوئے دل ہی دل میں یا زبان سے
اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، ندامت کے احساس کے ساتھ اپنے گناہوں نافرمانیوں کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کی کافی نافرمانیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں، تو ندامت کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ پر اس کی تاکید بھی کی گئی ہے اور اس پر ملنے والے ثمرات کو، فوائد کو، برکات کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کی بندگی کے دائرے میں مستقل طور پر آ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے بتقاضۂ بشریت کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جانا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، اس پر فوراً پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ عام حالات میں ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بالعموم نافرمانی والے دائرے سے نکل کر فرما برداری والے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں متقی، جس نے تقوی کو اپنایا ہو۔ اور یہ تقوی ایسی شے ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے اندر منہاج العابدین میں کہتے ہیں اگر تقوی سے بڑی کوئی شے ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی کی وصیت کرتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے وصیت کیا کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو تم سے پہلے بھی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، جتنی امتوں پر کتابیں آئیں، ان کو بھی ہم نے ایک ہی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہ ایک ہی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور دنیا سے لے کر آخرت تک کے بے شمار ثمرات ہیں، انعامات ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس تقوی پر۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تقوی والوں سے پیار کرتا ہوں، تو سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو صرف متقیوں سے ہی پیار کرتا ہے، تو جو گناہ گار ہیں وہ کدھر جائیں، وہ کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، لوگوں میں تقوی والوں سے تو پیار کرتا ہی ہوں، لیکن جن لوگوں سے گناہ چھوڑے نہ جا رہے ہوں مگر گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ وہ کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، میری بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، تو ان لوگوں سے بھی میں پیار کرتا ہوں۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کیٹیگری کے اندر لے آئے۔ تو تقوی کے اوپر جو ثمرات ہیں، برکات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، استغفار پر بھی بے شمار ثمرات، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً تقوی والے ثمرات سارے کے سارے استغفار پر بھی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی کے بڑے وسیع ذخیرے میں سے میں صرف ایک آیت یا ایک جگہ سے 3 آیتیں ادھر سے لے کر بتاتا ہوں کہ استغفار کے اوپر کیا کیا انعامات آپ کو مل سکتے ہیں، اور ادھر سے ایک حدیث کوٹ کر کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہوئے ہیں اور بڑے ولی کامل تھے۔ وہ ایک دن نہ کسی خاص وجدانی کیفیت کے اندر اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی قحط سالی ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت مالی تنگ دستی کا شکار ہوں، تو کوئی دعا کریں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی یہی فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس کے کچھ وقت کے بعد کوئی تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں۔ تو آپ ان کو بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی کثرت سے استغفار کیا کریں۔ وہ چلا جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد چوتھا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت
فصلیں نہیں صحیح ہو رہی ہیں، میری کھیتوں کے اندر کوئی فصل اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے اس دفعہ، تو کوئی دعا کرے، تو آپ انہیں بھی کہتے ہیں کہ استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک 5واں شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت دعا کریں، نہری پانی کی آج کل بڑی قلت سی محسوس ہو رہی ہے، تو کوئی دعا کریں، تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حاضرین مجلس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ حضرت یہ وجہ کیا ہے؟ لوگ مختلف قسم کے مسائل لے کر آ رہے ہیں، آپ سارے کے سارے مسائل کا حل ایک ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ سارا کچھ بعین ہی قرآن نے ایسے ہی کہا۔ انہوں نے کہا اچھا کس جگہ پر قرآن نے کہا؟ تو آپ نے سورہ نوح کی آیات 10، 11 اور 12 تلاوت کی، جن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اللہ سے استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے مزید تمہیں انعامات کیا دے گا؟ یُرْسِلَ إِلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر موصلہ دار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں کے ذریعے سے اور اولادوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور یہ 5 کی 5 ہی وہ چیزیں تھیں جو بالترتیب مختلف لوگوں نے آ کر ان سے پوچھی تھیں اور جن کے جواب میں آپ نے استغفار کا بتایا۔ یہ سارے انعامات کس پر ہیں؟ استغفار پر۔ اب ایک حدیث اس حوالے سے لے لیں، بڑی حدیثیں ہیں، ہم صرف ایک لے رہے ہیں۔ فرمایا من لازم الاستغفار، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ لازم کر لینے کا مطلب کثرت کے ساتھ استغفار، اس کو کیا ہوگا؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ ہم کہتے ہیں غم کو۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی، ہر مشکل میں سے نجات کا راستہ اس میں بنا دے گا۔ کسی جگہ پہ ہوتا ہے نا، آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی اب یہاں سے نکلنا کیسے، کسی ایسی گھاٹی میں پھنس گئے ہیں، کسی ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نکلنا کیسے، تو آقا نے فرمایا وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ بنا دیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے انعامات کس پر ہیں؟ استغفار پر۔ اور بعین ہی سیم ٹو سیم یہ سارے انعامات وہ ہیں جو سورہ الطلاق کے اندر قرآن نے تقویٰ پر بیان کیے۔ پڑھیں ذرا سورہ الطلاق کی آیات 2، 3، 4 غالباً، ہاں 2، 3، 4 کے اندر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا، آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیسری آیت میں فرمایا اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے۔ اب دیکھیں ادھر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ادھر ان آیات کو سامنے رکھیں، اور آپ غور کریں کہ تقریباً جتنے انعامات، جو انعامات قرآن نے تقویٰ پر بیان کیے ہیں، وہی انعامات حضور علیہ السلام نے استغفار پر بیان کیے۔ جب استغفار کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، لازمی پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا ایک معمول بنا لیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں، کون سا سیغہ ان میں سے لینا ہے؟ دیکھیں مجھے اس حوالے سے چلتے پھرتے عام حالات میں پڑھنے کے لیے
بڑا مختصر سا اور سلم سا اور سمارٹ سا سیگا جو قرآن سے ملا ہے، اور سیگا بھی وہ جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کہا کہ یوں کہا کرو، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ کل کا مطلب ہے میرے حبیب یوں کہا کر، تو ہم نے تو خیر کل نہیں پڑھیں گے، ہم آگے سے پڑھیں گے نا جو آگے پڑھنے کا بتایا گیا۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، یہ ماضی کے حوالے سے ہے کہ ماضی میں آج تک جو کچھ ہو گیا معاف کر دے، وارحم، اور آئندہ مجھ پر رحم فرما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، 13ویں پارے کی پہلی آیت، کہ بے شک یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے یہ بڑی شدت کے ساتھ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ تو دیکھیں ادھر دوسرا حصہ کیا ہے اس کا، برہم، کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں آئندہ یعنی گناہوں سے بچا، ٹھیک ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا تھا، اور یہ استغفار جو ہے یہ آپ کے ہمارے دلوں پر جو گرد غبار پڑتی ہے نا مختلف قسم کے گناہوں کے نتیجے میں، دل پر زنگ آتا ہے، میل کچیل، اس کو صاف کرنے میں وہی کردار ادا کرتی ہے جو بارش کے موسم میں آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بارش کے قطرے پڑ رہے ہوتے ہیں تو سامنے والی اسکرین پر آپ وہ وائپرز، وہ سلائیڈرز چلا دیتے ہیں تو ساتھ ہی وہ صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح استغفار اتنے سارے فوائد ہمیں الگ سے دلواتی ہے، اور دل کے آئینے کو پالش کرنے کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ تو پہلا یہ ہو گیا۔ دوسرا تھا شکر۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے، ان کا احساس کرتے ہوئے، ان کا اعتراف کرتے ہوئے، دل کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہ جذبہ انسانی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ عربی میں کہا جاتا الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے نا یہ احسان کا غلام ہے، یعنی کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو یہ اس کا جیسے غلام بن جاتا ہے، یعنی اس کو مانتا ہے کہ واقعی یہ میرے اوپر اس نے احسان کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر رکھ دیا، مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی تھوڑا بہت اظہار عام طور پر مخلوق کے معاملے میں تو کر لیتے ہیں، خالق کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اس شکر کے جذبے کا جتنا اظہار ادھر، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پالش کیا جائے اور اس کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو بنایا جائے، مخلوق کا بھی کیا جائے لیکن مخلوق سے کہیں بڑھ کر خالق کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندے رحمت اللہ علیہ، جو شخص جو حاجی تجھے ایک ٹوپی دے دے اس کا تو 7 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہے، مگر جس خدا نے وہ سر دیا ہے جس پر ٹوپی پہننی ہے اس کا کتنا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی شخص ہمارے بیٹے کو نوکری لگوا دیں، ساری زندگی اس کے ممنون احسان رہیں گے، لیکن جس خدا نے وہ بیٹا دیا ہے اس کا کتنا کا احسان تھا ہمارے اوپر، لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ اسلام تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کر سکتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکر گزاری ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس بندے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا وہ مخلوق کے ساتھ بھی اس کا اظہار کرے گا اور خالق کے ساتھ بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ مخلوق کے ساتھ نہ کرے اور خالق کے ساتھ ڈائریکٹری کر لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو مخلوق کا ادا نہیں کر سکتا۔ تو دونوں جگہوں پر اس جذبے کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اب جب ساری زندگی لگ کر بھی ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے؟
اٹ مینز اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو داؤد علیہ السلام نے کہی۔ اللہ نے کہا داؤد میرا شکر ادا کیا کر۔ داؤد علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا یا اللہ کیسے؟ تیری ایک نعمت کا میں شکر ادا کرنے لگوں تو شکر جب ادا کروں گا تو وہ شکر کی جو توفیق ملی ہے وہ بھی تو نے ہی دی، اس توفیق کے ملنے پر ایک اور شکر میرے اوپر واجب ہو جائے گا، تو میں اب وہ شکر کروں تو یہ جو دوبارہ کیا ہے یہ بھی تو توفیق تیری طرف سے ملی، اس پر ایک اور شکر واجب ہو گیا، تو میں تو قیامت تک لگا رہوں تو ایک نعمت پر ہی چلتا رہے گا، باقیوں کا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد تیرا یہ جان لینا کہ تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی اصل میں میرا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ اس بات کو مان لے کہ میں ساری زندگی بھی لگا رہوں نا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا کوئی نہیں میرے بندے، مجھے بھی پتا ہے تو نہیں کر سکتا، وہ جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا تو کر، باقی ٹھیک ہے کمیاں میں خود پوری کر دوں گا۔ میں حیران ہوتا ہوں قرآن میں جب پڑھتا ہوں، شیطان جب جنت سے نکلنے لگا اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ڈن، ہو گئی، انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب اس نے چلتے چلتے بڑے غصے کی حالت میں تھا، تو اس نے وہ جو حربہ ہمارے اوپر اختیار کرنا تھا نا، استعمال کرنا تھا، وہ حربہ اس کی زبان سے نکل گیا اور قرآن نے اس کو کوڈ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے کہا لا تاجدوا اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ غور کریں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے سارے معاملات تھے جن میں شیطان میں بہکا سکتا تھا، اس کی زبان سے یہ ایک ہی بات کیوں نکلی؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جو اکثر لوگوں کو تو نماز پڑھنے والا نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو روزہ رکھنے والا نہیں پائے گا، زکوٰۃ دینے والا نہیں پائے گا، سچ بولنے والا نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سینکڑوں باتیں اور بھی تو تھیں، ایک ہی بات اس کی زبان سے کیوں نکلی؟ اس کا مطلب ہے یہ بات کوئی بڑی کی پوائنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، اس کا بندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن نے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تصدیق بھی کر دی کہ واقعی وہ جو شیطان نے چیلنج دیا تھا نا اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو بتھیرے ہیں مگر بندوں کے اندر شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ شکر گزار کون سے؟ یعنی شکر گزاری جن کا مزاج بن چکی ہو، وہ چلتے چلتے رسمی طور پر جی اللہ کا شکر ہے جی، یہ تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے۔ اصل میں شکر گزاری، شکر دل کے اصل میں حالت کا نام ہے کہ آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بھرا ہوا ہو، یہ ہے اصل میں شکر گزاری۔ اور جب وہ بھرا ہوتا ہے نا کوئی برتن تو پھر وہ چھلکتا ہے، پھر زبان بے اختیار اس کا اظہار کر رہی ہو۔ یہ جو دل نعمتوں کے احساس سے بھر جائے اور زبان بے اختیار زبان سے نکل جائے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، ایسا شکر ایک مرتبہ کہنا، یہ جو رسمی اور رواجی شکر ہے نا اس لاکھ مرتبہ کہنے سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل شکر کا مغز کہ آپ کے اندر، اور مزے کی بات یہ ہے آپ غور کریں کہ بندہ ہونے کے ناطے شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں کرنا ہے ہم نے اللہ پر شکر ادا کر کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بندگی کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کی بندہ پروری پر قربان جائیں، اس نے اس پر کتنے بڑے انعام کا وعدہ کر دیا، کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے، لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ کی، کہ میں ضرور بے ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اضافہ اصل کو برقرار رکھتے ہوئے ہی ہو تو وہ اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پاس 100 روپے ہیں اگر، تو 100 میں اگر کسی نے اضافہ کرنا ہے تو 100 تو میرے پاس رہے تو پھر وہ 10 20 50 کا اضافہ کرتا ہے، وہ اضافہ ہو۔ اگر وہ 100 مجھ سے چھین کر 50 دے دے تو یہ کیا اضافہ ہے؟ تو کہتا تم شکر ادا کرنے والا مزاج بناؤ تو دیکھو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، یعنی اصل کو بھی قائم رکھوں گا، ان میں مزید اضافہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ لہذا ہر حال میں چلتے پھرتے دل کے احساس کے ساتھ، زبان کے اظہار کے ساتھ
اور عمل کے ساتھ بھی عمل کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ نعمت کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور اس میں ساتھ مخلوق کو بھی شامل کیا جائے. جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، مال و دولت دی، شہرت دی، کوئی اور صلاحیت دی، اس کے اندر اس کے بینیفٹ ثمرات کے اندر مخلوق کو بھی شامل کیا جائے. تو شکر کے بتھیرے کلمات ہیں. آسان ترین جو کلمہ ہے الذکر و دوام کے اندر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چلتے پھرتے جو کرنا ہے وہ ہے الحمدللہ. یہ حضور علیہ السلام نے ایک عام سا کلمہ بتایا، اور اس کے ساتھ اگر یہ الفاظ بھی ملا لیے جائیں تو مزید اضافہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہم لک الحمد، اے اللہ تعریف بھی تیرے لیے ہیں، ولک الشکر، اور شکر بھی تیرے لیے. تو یہ ایک جملہ ہے مناسب سا. ہاں آپ اگر الحمدللہ تک رہنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، ساتھ اس کو ملانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. تو ہم اس نشست کی اس گفتگو کو یہیں پر اختتام کر رہے ہیں. بقیہ گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس پر ہم کریں گے. جو بقیہ دو چیزیں رہ گئی ہیں نا اس پر ڈسکشن انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی. وما علینا الا البلاغ.